अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है। और इसमें हम जब हमारा कॉन्शियसनेस में थोड़ी तब्दीली आती है तीन प्रोसेसेस के थ्रू, हिप्नोसिस के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू और ड्रग इंड्यूस स्टेट्स की वजह से जो चेंज आता है हमारे कॉन्शियसनेस में, हम आज की वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम ये चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है कि हमारा कॉन्शियसनेस चेंज होना कोई बहुत कोई रेयर एक्टिविटी नहीं है। ये हर रोज़ डिफरेंट टाइम्स पे आपका जो कॉन्शियसनेस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे जब आप कोई काम कर रहे हैं और उस पे बड़ा आपका फोकस, एक कंसंट्रेटेड, एक आपकी उससे लेके अप्रोच है, आप बहुत ज़्यादा डीपली फोकस्ड हो एक पर्टिकुलर टास्क पे, उस टाइम पे आपके कॉन्शियसनेस में तब्दीली आती है। इसी तरह जब कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं और म्यूज़िक में बिल्कुल आप गुम हैं, वो एक आपकी कॉन्शियसनेस में चेंज की एग्जांपल है। जब हम डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं, राइट, वो जागती आंखों से ख्वाब देखने वाली चीज़, अपनी सोचों में गुम होना, वो इसकी एग्जांपल में आती है चीज़। इसके अलावा जब हम सो रहे होते हैं, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं जब हम हमारा जो कॉन्शियसनेस है या जो हमारा फोकस है वो चेंज होता है इन टाइम्स में। लेकिन बाज़ टाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें आपके अपने पास भी ये इख्तियार होता है कि आप अपने मेंटल स्टेट को ख़ुद भी चेंज कर सकते हैं। अब आप ख़ुद कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पे आप मेडिटेशन जब करते हैं उस टाइम पे आपकी कॉन्शियसनेस की स्टेट चेंज होती है। जब आप एक स्टेट ऑफ हिप्नोसिस में होते हैं उस टाइम पे आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज होती है। और मज़े की बात ये कि हम सेमी हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं। दिन में 2 दफ़ा हम ऑटोमेटिकली जाते हैं। कब जाते हैं मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। इसके अलावा जब लोग ड्रग्स लेते हैं उस टाइम पे भी उनके कॉन्शियसनेस में की स्टेट में चेंजेस आती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इन्हीं 3 पावरफुल तरीक़ों को डिस्कस करना है। हिप्नोसिस जिसमें सजेशन की बेस पे चेंज आता है, मेडिटेशन जिसमें अटेंशन की बेस पे चेंज आता है, और ड्रग्स जिसमें आपके केमिकल लेवल पे चेंजेस आ रहे होते हैं जिनकी वजह से अटेंशन में चेंज आता है। बेटा, हिप्नोसिस सबसे पहले देख लेते हैं। आपने अक्सर मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, लोग हिप्नोटाइज कर रहे होते हैं और उसमें ऐसे डिपिक्ट किया जा रहा होता है एज़ इफ़ आप किसी के माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। एक्चुअली आप हिप्नोसिस के थ्रू किसी के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये एक मिथ है कि भी हम जो कहा जाएगा आप वो करोगे, आपको किसी को कत्ल करने को कह दिया जाएगा तो वो करोगे, जो चीज़ें आपके ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी में जो हिप्नोसिस है ये एक बड़ी हाईली फोकस्ड अटेंशन की स्टेट होती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा सजेस्टिबल होते हैं। आपको जो भी बात कही जाती है आपका फोकस इतना ज़्यादा होता है उस टाइम पे कि वो चीज़ डायरेक्टली आपके जहन में जाती है और वहाँ से हमारे दिमाग के 3 लेवल्स होते हैं ना, तो ये डायरेक्टली फिर वो चीज़ अनकॉन्शियस में चली जाती है, जिसकी वजह से हम जानते हैं जैसे कि अनकॉन्शियस में जब चीज़ चली जाती है तो वो करना काम आसान हो जाता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। आपकी वो सारी की सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिक हैं, आपकी इवन इमोशंस चीज़ों को लेके होता है ना, बाज़-औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बड़े खुश होके कर रहे होते हो, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, सब्जेक्ट्स की एग्जांपल ले लें जो बिल्कुल नहीं खोलने का दिल करता। खैर, खोलने का तो अक्सर बच्चों का कोई भी सब्जेक्ट दिल नहीं कर रहा होता। इसमें भी कहीं न कहीं हमारी बचपन से अपब्रिंगिंग इन्वॉल्व होती है। स्कूल को हमने इक्वेट किया हुआ होता है विद मार पिटाई, और वो एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारी सेल्फ एस्टीम को मजरूह किया जाता है, जहाँ पे हमें छोटा महसूस करवाया जाता है और एक तरह से ना फ्रीडम हमारी कर्ब कर ली जाती है। बैठे रहो क्लास में, बाहर भी जाना है तो इजाज़त लेके जाना है, सीधा होके बैठो, और एक बड़ा अजीब सा आर्टिफिशियल टाइप का इन्वायरमेंट हमारे लिए क्रिएट किया जाता है। तो अक्सर लोगों ने इसको इसके साथ इक्वेट किया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो उनके लिए किताब उन सारी नेगेटिव इमोशंस के इक्वल हो जाती है और वो फिर दूर भागते हैं।
اینی ویز، اور یہ ساری چیزیں آپ کے انکانشیس میں موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کی ایموشنز ہوتی ہیں، آپ سیڈ ہوتے ہو کن چیزوں کو لے کے، وہ اسی لیے ہوتے ہو کیونکہ آپ کے انکانشیس میں اس سے ریلیٹڈ کیوز موجود ہیں. آپ خوش ہوتے ہو چیزوں کو لے کے، اسی وجہ سے ہوتے ہو. آپ ہنستے ہو چیزوں پہ، یہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے انکانشیس کی جو چیزیں ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہیں. سو مچ سو کہ فرائڈ نے تو ایون یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمارے جو مذاق ہوتے ہیں، مذاق میں جو کہی ہوئی بات ہوتی ہے وہ مذاق نہیں ہوتی ہے. اس کے مطابق وہ چیزیں ہمارے انکانشیس میں موجود ہوتی ہیں اور وہ چیزیں ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہیں بیسیکلی وہ ڈپکٹ کر رہی ہوتی ہیں ان چیزوں کو جو ہمارے انکانشیس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. اینی ویز، ہمارا جو یہ ہپنوسس کا ٹاپک ہے، اس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ ہپنوسس میں کی اسٹیٹ کون سی اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں آپ بہت زیادہ ہائیلی فوکسڈ ہوتے ہیں اور آپ کی اٹینشن بہت زیادہ اس ٹائم پہ آپ ایک نیرو ایک اسپین ہوتا ہے، آپ ڈسٹریکٹیڈ نہیں ہیں، آپ ایک پرٹیکولر چیز پہ فوکس اس ٹائم پہ کر سکتے ہیں. تو کیونکہ اتنی زیادہ آپ کی ہائی اٹینشن اسپین ہوتا ہے اس ٹائم پہ، اور اتنا زیادہ آپ کا نیرو فوکس ہوتا ہے اس ٹائم پہ، جو بھی بات کہی جاتی ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کے دماغ میں جاتی ہے اور بہت زیادہ اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. ہپنوسس کے ٹائم پہ اگین ڈسٹریکشنز کم ہوتی ہیں، اٹینشن نیرو ہو جاتی ہے آپ کی، اور آپ کا جو دماغ ہے وہ بہت زیادہ رسپانسو ہو جاتا ہے ٹو وربل سجیشنز، ٹھیک ہے. نیورو سائنس کی ریسرچ کے مطابق ہپنوسس ہماری دماغ میں ایک ایریا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے انٹیریئر سنگولیٹ کارٹکس. اس میں تھوڑی کیمیکل لیول کی چینجز آتی ہیں، کچھ ایکٹیویٹی میں تبدیلیاں آتی ہیں اس بیسک سسٹم میں، جس کی وجہ سے یا اسٹرکچر میں، جس کی وجہ سے آپ کا جو اٹینشن ہے وہ یا پھر پین پروسیس کرنے کی جو آپ کی ایبیلٹی ہے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ والا جو ایریا ہے نا، اب یہ آپ ظاہر ہے ہم بات کر رہے ہیں انٹیریئر سنگولیٹ کارٹکس کی. ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کام کیا ہے. اس کا کام ہی اٹینشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. یہ آپ کے اٹینشن کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پین پروسیسنگ کو یہ کنٹرول کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ ہپنوسس کی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں اس ٹائم پہ آپ پین کو برداشت کرنے کی آپ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. آپ درد کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. جب یہاں پہ نا ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ بعض اوقات نا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نا انستھیسیا نہیں لگوا سکتے، الرجک ہوتے ہیں وہ انستھیسیا کو لے کے. انستھیسیا کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو، وہ جب ڈفرینٹ سرجریز وغیرہ کی جاتی ہیں اس ٹائم پہ وہ لگایا جاتا ہے، خاص طور پہ جو ڈینٹل سرجریز کی جاتی ہیں. تو جب آبویسلی اب اگر الرجک ہے کوئی شخص تو اسے آپ انستھیسیا نہیں لگاؤ گے کیونکہ زیادہ اس کا پرابلم زیادہ ہو جائے گا. تو ایسے کیس میں انہیں ہپنوٹائز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہپنوٹائز کر کے ان کو ان کے اوپر یہ سرجریز ڈفرینٹ پرفارم کی جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی جو پین پرسیپشن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. وہ اس طرح سے درد محسوس نہیں کرتے ہیں، حالانکہ کوئی وہ سن نہیں کیا ہوا ایریا لیکن پھر بھی ان کو درد نہیں ہوتا. اس سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہپنوسس کتنا پاورفل ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ کو اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جو پین ہے یہ صرف ایک فزیکل سینسیشن نہیں ہوتی. ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے نا کانٹا لگا تو سب کو ایک جتنی درد ہو رہی ہوگی، یا اگر کوئی کٹ لگ گیا خدا نخواستہ تو سب کو ایک جتنی ہی درد ہو رہی ہوگی. تو ضروری نہیں ہے. آپ کے جو کوگنیٹیو ایکسپیرینسز ہیں وہ ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس حد تک درد محسوس کریں گے. اور دونوں چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں، فزیکل سینسیشن بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کوگنیٹیو ایکسپیرینس، یہ دونوں مل کے پین کو بڑھاوا دیتے ہیں یا کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ تھوڑی سی میں کریکشنز کرتی جاؤں کہ جو مسکنسیپشنز ہیں ہپنوسس کو لے کے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہپنوٹائز کر لیا جائے گا تو آپ کی ول پاور ختم ہو جائے گی، آپ کو جو کہا جائے گا وہ کرو گے، آپ کے جو سیکرٹس ہیں وہ میں آپ سے پوچھوں گی تو آپ مجھے بتا دو گے، یا آپ سے ایسے کام بھی کروائے جا سکتے ہیں جو آپ کے ویلیوز کے اگینسٹ ہیں. کسی کو قتل کرنا مثال کے طور پہ، یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ غلط سمجھتے ہیں لیکن جب آپ کو ہپنوٹائز کیا جائے گا تو آپ سے کروا لیے جائیں گے. اصل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. نہ تو آپ اپنی ول پاور لوز کرتے ہیں، نہ ہی آپ اپنے سیکرٹس ریویل کرتے ہیں ہپنوٹک اسٹیٹ میں، اور نہ ہی آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ آپ کے ویلیوز کے اگینسٹ ہے. ہپنوسس اسی ٹائم پہ کام کرتا ہے جب آپ
خود کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، رائٹ، جو چیز آپ کے ویلیوز کے ساتھ الائن کرتی ہے، اور جب آپ خود کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں تب ہپنوسس کام کرتا ہے. اگر آپ خود اس شخص پہ یقین ہی نہیں کرتے ہیں جو آپ کو ہپنوٹائز کر رہا ہے، یا پھر آپ خود موٹیویٹیڈ ہی نہیں ہیں، آپ کوآپریٹ ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس ٹائم پہ ہپنوسس بیٹا کام نہیں کرتا. سوال یہ آتا ہے کہ لوگ ہپنوسس کو یوز کرتے کیوں ہیں، کن کن مقاصد کے لیے آپ ہپنوسس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ وہ لوگ جو اسموکنگ کرتے ہیں، وہ اسموکنگ کی عادت کو چھوڑنے کے لیے، اسموکنگ کی سسیشن کے لیے ہپنوسس کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جو الکوہلک ہوتے ہیں، بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، شراب پیتے ہیں، یا پھر کوئی بھی ایسی ڈرگ جو کہ اچھی نہیں ہے، یا جس پہ ان کی ڈپینڈنس ہو چکی ہے، اسے چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہپنوسس کا استعمال ان کے لیے بھی ہیلپفل ثابت ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو فوبیاز ہوتے ہیں. فوبیاز کیا ہوتے ہیں؟ کچھ خاص چیزوں کے خوف، اور خوف ایسے کہ ایک تو لمیٹیڈ حد تک تو ہر بندہ ہی کچھ نہ کچھ چیزوں سے خوف کھاتا ہے. کتا دیکھ کے ہر بندے کے دل میں تھوڑا بہت تو ڈر آتا ہی ہے نا، سانپ دیکھ لیں گے ڈر تو لگے گا. لیکن ان کے جو فوبیاز ہیں وہ ارریشنل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ایکسٹریم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس حد تک ایکسٹریم ہوتے ہیں کہ یہ ان کی حالت غیر ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور بڑی اس کی وجہ سے ان کی لائف میں پرابلمز آتی ہیں. تو یہ جو فوبک اسٹیٹ ہے، اس کو بھی کم کرنے کے لیے، جیسے مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کو ہائٹ فوبیا ہوتا ہے، کچھ کو ایون واٹر فوبیا ہوتا ہے، اور وہ اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں. کچھ لوگوں کو بلڈ فوبیا ہوتا ہے، کہیں بھی خون دیکھ لیں گے حالت غیر ہو جائے گی، بے ہوش ہونے والے ہو جائیں گے. یہ فوبیاز کی ایگزامپلس ہیں بیٹا، اور ان کی ٹریٹمنٹ میں بھی ہم ہپنوسس کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ڈسکس کیا تھا نا بیٹا کلاسیکل کنڈیشننگ میں، کہ کلاسیکل کنڈیشننگ کا پروسیس بیٹا انکانشیس لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ کانشیس لیول پہ نہیں ہوتا. کون سے لیول پہ ہوتا ہے بیٹا؟ انکانشیس لیول پہ. اور کیونکہ وہ انکانشیس لیول پہ ہو رہا ہے، اسی لیے وہاں پہ جو انکانشیس لیول پہ لرننگ ہے اس کو ختم بھی پھر ہم انکانشیس لیول پہ ہی کریں گے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہپنوسس میں جو چیزیں ہیں وہ ڈائریکٹلی کہاں جا رہی ہوتی ہیں؟ ہمارے انکانشیس میں جا رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بیٹا اگر جو یہ ہمارے اسپورٹس مین ہوتے ہیں، یا کوئی بھی بچہ جو اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، پتہ نا بیٹا اس ٹائم پہ جب آپ اتنے ہزاروں لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، آپ کو پرفارم کرنا پڑے، تو آپ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑا ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے ہر کوئی مجھے جج کر رہا ہوگا. لیکن اس ٹائم پہ بھی بیٹا اگر ہم آپ کو ہپنوٹک سجیشنس دے کے بھیجیں تو آپ کی اسپورٹس پرفارمنس بھی بہت زیادہ امپروو ہو جاتی ہے. چائلڈ برتھ کے ٹائم پہ بھی بیٹا لوگ یوز کرتے ہیں ہپنوسس کو، کیونکہ اوبویسلی اس ٹائم پہ بہت زیادہ وہ ایک پینفل پروسیس ہوتا ہے اس ٹائم پہ، اور میں نے آپ کو بتایا کہ پین کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ہپنوسس کا استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹریس ریڈکشن میں بھی ہم ہپنوسس کا استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ یہاں پہ بیٹا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف ہپنوسس کا استعمال کافی نہیں ہے، ہمیں ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی سپورٹیو تھراپی استعمال کرنی پڑتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز استعمال کرنی پڑتی ہے جو کہ ہیلپ کرے ساتھ. جیسے اگر ہم یہ الکوہل شراب نوشی کی عادت ختم کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ بیٹا ہماری ہم اپنی تھراپیز بھی استعمال کریں گے. ہم کوئی نہ کوئی جو ایک پراپر ہمارا پروسیس ہوتا ہے، جیسے الکوہل میں کوئی ایسی چیز ایڈ کر دینا جو آپ کو نوزیٹیو افیکٹ دے، نوزیٹیو سے کیا مراد کہ آپ کھاتی طبیعت خراب ہونا سٹارٹ ہو جائے، یا کچھ ایسا، سمجھ رہے ہیں؟ اورسیو ٹریننگ ہم ویسے سے کہتے ہیں اس کے لیے، جو اگر سائیکولوجیکل ٹرم میں یوز کروں تو ہم ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی تھراپی بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہپنوسس کا استعمال کرتے ہیں. جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو ان دونوں کے ملنے سے پھر ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت امیزنگ رہتا ہے، بہت اس کے افیکٹو رزلٹ آتے ہیں. نیکسٹ ہماری بیٹا جو یہ تو ہو گیا ہمارا ایک طریقہ جس کے ذریعے ہم کانشیسنیس کو چینج کرتے ہیں، جو کہ ہمارے جو ٹاپک ہے الٹرڈ اسٹیٹ آف کانشیسنیس، جس میں ہمارا فوکسڈ اٹینشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. مطلب ہمارا اوبویسلی جو کانشیسنیس ہے کا لیول ہے وہ اس میں تبدیل ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں بیٹا ایک اور طریقہ جس کے ذریعے آپ اپنی کانشیسنیس کے لیول کو یا اپنی اٹینشن کو چینج کرتے ہو. اور یہ جو طریقہ ہے بیٹا اس میں آپ کیسے کرتے ہو؟ اس میں آپ سجیشنس کے تھرو اپنی اٹینشن کو چینج کرتے ہو. اس میں نا آپ سیلف کنٹرول انوالوڈ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہو آپ اپنی اٹینشن کی.
اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی تھاٹس کو ایسے چھوڑ دو کہ چلو جس طرف جاؤ دل کرتا ہے گھومتی پھرتی رہو. اس میں آپ اٹینشن ڈیلیبریٹلی پے کر رہے ہوتے ہو. آپ اپنے مینٹل نوائز جو ہوتا ہے نا ذہن میں ڈھیر ساری سوچیں ہوتی ہیں اور اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ کے لیے پریشان کن ہو جاتی ہیں سم ٹائم. ان کا جو شور ہے سوچوں کے شور کو کم آپ کرتے ہیں میڈیٹیشن کے تھرو. اور اپنے جو انٹرنل ایکسپیرینسز ہیں بیٹا آپ ان پہ فوکس کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ایسے ہی ہے بیٹا کہ آپ اپنے سانسوں پہ اٹینشن پے کرنا شروع کر دیں. سانس اندر لے کے جا رہے ہیں, ٹھنڈی ہے سانس, باہر لے کے آ رہے ہیں سانس کو, تو وہ ایک آپ اپنے انٹرنل پروسیسز پہ فوکس کرتے ہو بیٹا. اور بڑا دماغ جب ادھر ادھر آپ کا جاتا ہے کسی سوچ کے بارے میں, آپ کسی چیز کو آپ بار بار جب آپ کا ذہن جاتا ہے اس کی طرف سوچنے لگتے ہو, تو آپ اپنے آپ کو کمپیل کرتے ہو دوبارہ سے اپنی اٹینشن سانس پہ کرتے ہو. پھر آپ کا دماغ ادھر ادھر وانڈر کرے گا, پھر آپ دوبارہ سوچیں اپنی اٹینشن جو ہے وہ اپنی سانس پہ لے آؤ گے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے بیٹا. ویسے تو ڈفرینٹ اس میں لوگ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں بیٹا. کچھ لوگ وہ جو موم بتی کے آگ نہیں ہوتی بیٹا, اس کے شعلے پہ نظریں جما کے بیٹھے رہتے ہیں. کچھ لوگ کسی ایک نقطے پہ اپنی نظریں جما کے بیٹھے رہیں گے. کچھ لوگ اپنی سانس پہ فوکس کریں گے, کسی بھی پوائنٹ پہ وہ فوکس کر کے ایسے بیٹھے رہیں گے. تو بیٹا یہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اس میں آپ اپنے فوکس کی ٹریننگ کر رہے ہیں, اس میں آپ اپنی اٹینشن کی ٹریننگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو اٹینشن کی بیٹا ٹریننگ ہے وہ آپ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہو. میں نے آپ کو بتایا آپ کسی نقطے پہ اٹینشن پے کر کے جب آپ کا ذہن ادھر ادھر جائے نقطے سے, پھر دوبارہ سے اس نقطے پہ اٹینشن پے کرو گے. اور اٹینشن بھی نا بیٹا ایک مسل کی طرح ہوتی ہے. جتنا زیادہ آپ اٹینشن پے کرتے ہو اتنا زیادہ بیٹا آپ کی اٹینشن پے کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ امپروو ہوتی جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جس طرح کا مسل, جیسے ہم جتنا زیادہ وزن اٹھاتے ہیں, جتنا زیادہ یہ بوائز وہ ایکسرسائزز کرتے ہیں اور بڑا یہ کریز ہوتا ہے ان میں کہ ہم نے باڈی بلڈنگ کرنی ہے اینڈ آل دیٹ. تو وہ بیٹا اس میں وہ جو جتنا زیادہ وہ وزن اٹھاتے ہیں, جتنا زیادہ پریکٹس کرتے ہیں, اتنے زیادہ ان کے مسلس بلڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, اتنے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اسی طرح سے اٹینشن جتنی زیادہ آپ پے کرتے ہیں اتنی زیادہ آپ کے اٹینشن پے کرنے کی صلاحیت بیٹے بڑھتی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہو. موسٹلی لوگ سانس پہ فوکس کر کے اپنی اٹینشن جو ہے وہ پے کرتے ہیں. یہ کوئی فینسی پروسیس نہیں ہے بیٹا. دماغ آپ کا لازمی بات ہے ادھر ادھر جائے گا, بس آپ نے کرنا اتنا ہے کہ سانس اندر لے کے جا رہے ہیں تو آپ نے فوکس کرنا ہے, اٹینشن پے کرنی ہے کہ ہاں جی میں سانس اندر لے کے جا رہا ہوں. اور پھر آپ سانس ایکسیل کر رہے ہو تو اس ٹائم پہ اگین آپ نے اپنا فوکس اسی چیز پہ رکھنا ہے کہ میں ایکسیل کر رہی ہوں. اور جب سوچیں آپ ان کے ذہن میں زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے, دماغ ادھر ادھر جائے گا, پھر سے واپس اپنے آپ کو دوبارہ سے آپ نے لے کے آنا اپنے سانس پہ فوکس کی طرف. تو یہ بیٹا ایک پروسیس ہے اور اس کے تھرو بیٹا آپ کی اٹینشن امپروو ہوتی ہے, آپ کا فوکس بڑھتا ہے. اور یہ چیز بیٹا آپ کی ہیلپ کرتا ہے آپ کی کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ کرتے ہیں. جیسے پڑھائی کرتے ہیں ہوتا ہے نا بیٹا, ٹینشن ادھر ادھر چلی جاتی ہے, لیکن کیونکہ آپ نے پریکٹس کی ہوئی ہوگی تو پریکٹس کی وجہ سے آپ کی اٹینشن اور زیادہ امپروو ہو جائے گی اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا زیادہ اچھا پڑھنا. اس کے علاوہ اور کوئی بھی آپ کام کرتے ہو تو اس میں بھی آپ اپنے اٹینشن زیادہ دیر تک مینٹین کر کے رکھ سکیں گے. فزیولوجیکل چینجز بیٹا کون سی ہوتی ہیں ڈیورنگ میڈیٹیشن؟ دل کی دھڑکن کی رفتار کم ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر بیٹا کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آکسیجن کنزمپشن کم ہو جاتی ہے. ظاہر ہے بیٹا جب آپ بڑے ایسے ریلیکسڈ کام اسٹیٹ میں ہیں تو آپ سانس آہستہ لیں گے نا. سانس آہستہ لیں گے تو دل کی دھڑکن بھی بیٹا اوبویسلی آپ کی وہ جو ہارٹ ریٹ ہے وہ آپ کا ڈکریز ہوگا, بلڈ پریشر کم ہو جائے گا. آکسیجن کی کنزمپشن میں نے آپ کو بتایا کم ہونے سے آپ کا جو اسٹریس ہارمون جو کورٹیسول ہے بیٹا اس کی اماؤنٹ بھی کم ہو جاتی ہے. اوبویسلی بیٹا آپ کام ہیں, بہت
ایزی اسٹیٹ میں، تو اس ٹائم پہ آپ اسٹریس تو نہیں ایکسپیرینس کریں گے نا. اسٹریس تو ہم جب ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ تو ہم بڑے ٹینس اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. تو کام ہے بیٹا تو ظاہر ہے اسٹریس والا جو ہارمون ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ لیکچر میں بیٹا، جب میں نے اینڈوکرائن سسٹم والا لیکچر آپ لوگوں کو کروایا اس میں نے بتایا کہ اسٹریس کون کاز کرتا ہے بیٹا، کارٹیسول کاز کرتا ہے. تو کارٹیسول جو ہارمون ہے اس کی مقدار بیٹا کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. اس کے بعد بیٹا اچھا، اور اسے ہم ایک آپ اگین کیا کہہ سکتے ہیں، ریلیکسیشن رسپانس. کیا کہیں گے؟ ریلیکسیشن رسپانس، جو کہ اوبویسلی اسٹریس ایکٹیویشن کے فزیولوجیکلی اپوزٹ رسپانس ہوتا ہے. اگر آپ لمبا عرصہ تک میڈیٹیشن کرتے رہیں گے بیٹا تو ایون آپ کے دماغ میں بھی تبدیلیاں آئیں گی. دماغ میں کیا کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ آپ کے کارٹیکس، جو آپ کے دماغ کی بیرونی لیئر ہوتی ہے اسے ہم کارٹیکس کہتے ہیں نا بیٹا، وہ کارٹیکس آپ کا تھک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لائک وہ موٹا ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا، وہاں پہ نیورونس زیادہ ہو جائیں گے، جو کہ انڈیکیٹ کرے گا کہ آپ کی جو اٹینشن ہے وہ بڑھ گئی ہے. جو اٹینشن کنٹرول ایریاز ہوتے ہیں نا بیٹا کارٹیکس میں، ان کے ان پرٹیکولر ایریا جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ کا جو ایموشنل ریگولیشن ہے وہ بہت زیادہ بیٹا امپروو ہو جائے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم جب بھی پریشان ہوتے ہیں ایسے فوراً سے وہ چیز ہمارے چہرے پہ آ جاتی ہے، ہم ایسے حواس باختہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ یہ پروسیس کرتے رہتے ہیں، اپنی اٹینشن کی پریکٹس، اپنے یہ سیلف کنٹرول کر کے اپنی یہ جو میڈیٹیشن کا پروسیس ہے یہ جو لوگ کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں میں یہ جو بیٹا کہہ لیں آپ کے ایموشنل ریگولیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہو جاتی ہے. ان ادر ورڈس آپ کا دماغ بیٹا وہ ری شیپ خود کو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، اور یہ پروسیس بیٹا نیورو پلاسٹیسٹی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ جسٹ اس کی امپورٹنس کو ایمفسائز کرنے کے لیے بیٹا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ پروسیس ہے میڈیٹیشن کا بیٹا، یہ جتنے بھی ایلیٹ ایتھلیٹس ہوتے ہیں، اینڈ بائی دیٹ آئی مین جو بڑے لائک نیشنل انٹرنیشنل لیول کے ایتھلیٹس ہوتے ہیں، یا جو سرجن ہوتے ہیں، وہ ظاہر سرجنس کا بھی بڑا ایسے اسٹریسفل کام ہوتا ہے نا. ایک طرح سے دیکھیں زندگی ان کے ہاتھ میں، وہ چیر پھاڑ کر رہے ہیں. یہ لوگ نا اکثر بڑا ایک شارٹ سا میڈیٹیشن کا سیشن لازمی کرتے ہیں کوئی بھی پرفارمنس دینے سے پہلے، جس کی وجہ سے ان کی کنسنٹریشن بہت زیادہ امپروو ہو جاتی ہے، ان کا انزائٹی لیول کم ہو جاتا ہے، اور وہ ایک بہتر ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں. کیونکہ زیادہ انپریڈکٹیبل سچویشن ہوتی ہے سرجنس کے لیے بھی، ایتھلیٹس کے لیے بھی، کہ کوئی بھی سچویشن ان کے سامنے آ سکتی ہے. اس ٹائم پہ بڑی کوئک ڈیسیژن میکنگ انہیں کرنی ہوتی ہے. تو اسی لیے وہ یہ جو میڈیٹیشن کا پروسیس ہے، جو کہ سمپل میں نے آپ کو بتایا اتنا سا کام ہے کہ سانس پہ فوکس کرنا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ لوگ لازمی کرتے ہیں کوئی بھی امپورٹنٹ کام کرنے سے پہلے. اور یہ اگر بیٹا آپ لوگ بھی کریں گے تو آپ لوگوں کی بھی پرفارمنس، چاہے وہ کسی ہی چیز کی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کوئی پریزنٹیشن دینے جا رہے ہو، کوئی ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں، کوئی پیپر فائنل ایگزامس میں بیٹھ رہے ہیں، آپ کی پرفارمنس آٹومیٹکلی امپروو ہو جائے گی. ڈرگ انڈیوسڈ الٹرڈ اسٹیٹ بیٹا، اس کی بات کر لیتے ہیں. یہ تیسرا طریقہ ہے جس کے تھرو لوگ اپنی کانشیسنس کو چینج کرتے ہیں، اور یہ بیٹا طریقہ کیمیکل الٹریشن آف کانشیسنس ہے بیسیکلی، جس میں کیمیکلز آپ کے دماغ میں تبدیل کیے لائک وہ چینج کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی کانشیسنس چینج ہوتی ہے. اس میں ہم سائیکو ایکٹیو ڈرگس کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ آپ کے دماغ میں جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویٹی کو چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نیورو ٹرانسمیٹرز کا آئی ہوپ آپ کو آئیڈیا ہوگا بیٹا. آپ کے دماغ میں ایک نیورون سے میسیج دوسرے نیورون تک جو کیمیکل لے کے جاتے ہیں انہیں ہم نیورو ٹرانسمیٹرز کا نام دیتے ہیں. اور جو سائیکو ایکٹیو ڈرگس ہوتی ہیں وہ نیورو ٹرانسمیٹرز کی ایکٹیویٹی کو بیٹے کیا کر دیتی ہیں، چینج کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بیٹا بڑی ریپڈ چینجز آتی ہیں، آپ کے پرسیپشن میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آتی ہیں بیٹا. آپ کی
موڈ میں بہت زیادہ چینجز آتی ہیں، آپ کی کگنیشن یا تھاٹ پروسیسز میں بہت زیادہ چینجز آتی ہیں، اینڈ اوور آل لائک آپ کا فل بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. اینڈ لائک ہپنوسس اینڈ میڈیٹیشن جو کہ سائیکولوجیکل میکینزمس ہیں اوبویسلی، جس میں آپ ایک سائیکولوجیکل اسٹیٹ کو چینج کر کے اپنی کانشیسنیس کو چینج کر رہے ہوتے ہیں بیٹا. ڈرگ بیسیکلی ہمارے بائیو کیمیکل پاتھ ویز کو چینج کر کے ہمارے کانشیسنیس کو چینج کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے ان میڈیٹیشن، ہپنوسس اور اس میں بیسیکلی ڈرگ انڈیوسڈ الٹرڈ اسٹیٹ آف کانشیسنیس میں. اس میں بیٹا ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں ڈرگس کی جو ہماری کانشیسنیس کی اسٹیٹ کو چینج کر سکتی ہیں بیٹا. اس میں اسٹیمولنٹس استعمال کر کے آپ اپنے کانشیسنیس کو چینج کر سکتے ہیں. ڈپریسنٹس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، نارکوٹکس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ہیلوسینوجنس کا. آپ تھوڑا ان کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں بیٹا. اسٹیمولنٹس نام سے ظاہر ہے یہ وہ والی ڈرگز ہوں گی جو آپ کی الرٹنس اور دل کی دھڑکن کو تیز کر دیں گی. مثال کے طور پہ کوکین، ایمفیٹامین، رائٹ، یہ بیٹا اسٹیمولنٹس ہوتے ہیں. ڈپریسنٹ بیٹا وہ والی ڈرگس ہوتی ہیں جو کہ آپ کی نروس سسٹم کی ایکٹیویٹی کو بیٹا کم کر دیں گی، سلو کر دیں گی. مثال کے طور پہ الکوہل اور باربیچوریٹ، ٹھیک ہے، یہ آپ کے نروس سسٹم کی ایکٹیویٹی کو ڈپریس کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، الرٹنس کو بیٹا زیادہ کر دیتے ہیں. ڈپریسنٹ کم کر دیتے ہیں. ڈپریسنٹ کون سا بیٹا؟ الکوہل. یہ جو شراب ہوتی ہے یہ بیٹا ڈپریسنٹ ہوتی ہے، آپ کو ایسے کام کر دیتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو سگریٹ لوگ پیتے ہیں وہ ان کی ایکٹیویٹی کو زیادہ کرتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بیٹا نارکوٹکس ہوتے ہیں جنہیں ہم پین ریلیف میڈیسنز کا بھی نام دیتے ہیں، اور وہ آپ کو ریلیکس کرتے ہیں بیسیکلی. مثال کے طور پہ بیٹا ہیروئن اور مورفین، یہ جو ان کا استعمال ہے، آپ کو اندازہ ہوگا بیٹا ہیروئن یہ افغانستان والی سائڈ پہ کافی زیادہ اگائی جاتی ہے اور بڑی اس کی مارکیٹ ہے بیٹا ہیروئن کی لوگ. اور یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے بیٹا کہ ہیروئن ایسی ڈرگ ہے جو بہت جلدی آپ کو ایڈکٹیو کر سکتی ہے، رائٹ. اسی لیے اسے بڑا ہم ڈینجرس بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ باقیوں کی جو ایڈکشن ریٹ ہے وہ اتنا تیز نہیں ہوتا جتنا ہیروئن کا ہوتا ہے. اور مارفین بیٹا یہ والی ڈرگس جو ہیں یہ کیا